बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर। मैं हूं मिर्ज़ा शफीक, आपके साथ साथ मेरे साथ सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान, कोई कहता है रमज़ान की 27वीं शब को बना, कोई कहता है रजब में बना। शबान ये मसला नहीं है। रजब, शबान, रमज़ान, ज़िक्र, सारे एक जैसे ही हैं। महीने महीने हैं। कहीं भी बने, रात को बने, दिन को बने, जुमा पढ़ो, जुमा ना पढ़ा, जुम्मे का दिन गुजर ही जाता है। इसी तरह मुमलकत खदादात पाकिस्तान में आए रोज या तो मजहब को या कभी कभी अपनी शख्सियत को, अपनी ज़ात को बेचा जाता है। उसको इस तरह एक्सपोज किया जाता है। कभी कोई मौलाना, कभी कोई सियासतदान, कभी कोई वकील, कभी कोई कुछ। हर कोई इस मुल्क को, मैं समझता हूं कि मैंने एक किताब पढ़ी थी 2025, उसमें था कि पाकिस्तान का आखिरी साल होगा। तो मैं समझता था ये कैसा हो सकता है, इतना नामुमकिन कैसे मुमकिन हो सकता है। कि जब मैंने उस वक्त किसी एक अदारे से बंदे से बात हुई तो कहने लगा, जी आप तो मजाक कर रहे हैं, इतना हम मजबूत हैं कि किसी की जरूरत नहीं है कि हमें कोई ऐसे कर सके। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता अब 2024 में मैं ये समझ रहा हूँ कि बाहर से कोई नहीं तोड़ खत्म होना, यहाँ से अंदर ही इतनी वो दीमक लगी हुई है इस निज़ाम को, इस मुल्क के अदारों को, कि वो दीमक जो है वो इस तरह खुरखली कर चुकी है, खुल अंदर से खोखला, कि हर रोज एक नया किरदार सामने आता है और अपनी गलाजत को फिर वो बाहर ले आता है। कमिश्नर साहब तहसीलदार भर्ती हुए, वहां से होते होते कमिश्नर बने, 20वें ग्रेड के हैं। बेटा उनका एक हाउसिंग सोसाइटी का मार चट्ठा काम कर रहा है, दूसरा बेटा उनका एक और कर रहा है। रिंग रोड में ये रहे, पता नहीं सियालकोट में ये रहे। और अब उन्होंने कहा मैं अपने ज़मीर की सच की बात कर रहा हूं। उनका एक एक्ट ही नहीं, उनका वो काम ही नहीं है जिस काम के ऊपर कर रहे हैं। अगर कोई मुल्क होता, कसम अल्लाह की, ईरान जैसा या यूरोप जैसा, तो इस वक्त तक इस कमिश्नर को से सच उगलवा लिया होता। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कितने दफ़ा सलाम करेंगे? आज मैं अभी फिर मैं दोबारा वो आया हूँ ना, ऑनलाइन रिकॉर्ड किया, फिर किया बात पाकिस्तान के पहली इलेक्शन। जी। पहली बात यह है कि हमें एक तो तवज्जो देनी चाहिए इस जानब कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को आटे की भी सहूलत नहीं है। और ये दोनों खित्ते उस एतबार से लैंडलॉक्ड हैं कि पाकिस्तान की मर्जी के बगैर यहाँ के लोग ना कहीं आ सकते हैं ना जा सकते हैं, और एक बहरानी कैफियत है। दूसरी बात यह है कि जिस किताब का आपने हवाला दिया, मैंने तो किताब नहीं पढ़ी, माजरत चाहता हूँ। अलबत्ता 2000 में जनेवा यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स, उस वक्त कमीशन होता था, अब काउंसिल है, जी। उसके अजलास के दौरान जो है वो हम सरपंच बार में बैठे हुए थे। तो मैंने अपना फ़ोन निकाला तो उसमें एक रिपोर्ट शाया हुई न्यूयॉर्क से, और उसमें यह था कि मुस्तकबिल में किन मुल्कों का क्या नक्शा होगा और कौन से मुल्क जो है वो मार्ज़ वजूद में आएंगे। तो यकीनन हमें तो दिलचस्पी अपने खिते से थी, रियासत जम्मू कश्मीर का इस रिपोर्ट में क्या जिक्र है। तो एक उसमें यह भी पेशन गोई मौजूद थी कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है 2025 के बाद एक आज़ाद और खुद मुख्तार ममलकत के तौर पर मार्ज़ वजूद में आएगा। जी। पाकिस्तान के बारे में था कि ये बतदरीज 2010 से डिस्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा और इसके आपसी तजादात इतने बढ़ जाएंगे कि 2023 के अंदर, यानी बाकायदा उसमें ऐद बहद चीज़ें लिखी हुई थी कि ये 2023 में इसकी डिस्टेबलाइजेशन का अमल बहुत वाज़ेह हो जाएगा
اور 2024 میں وہ لوگ جو ان رپورٹس پہ یقین نہیں کرتے، وہ بھی بالآخر اپنے منہ پہ یہ بات لے آئیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ بطور ایک مملکت، میں تو اس کو کوئی خدا کی کوئی دین نہیں سمجھتا ہوں، اگر آپ نے اس کو مملکت خدا داد وہ کی ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی خدا نے کسی کو کوئی ملک ادا کیا ہے یا زمین دی ہے۔ یہ مادی دنیا کے اندر قومیں یا لوگ اپنے اپنے مفاد کے لیے جو ہے نا وہ ملک بناتے ہیں، اور اگر وہاں کے حکمران جو ہے وہ اپنے عوام سے مخلص ہوں تو ان ملکوں کے اندر جو بسنے والے لوگ ہیں انہیں انصاف دیتے ہیں اور ان کو جینے کا حوصلہ بھی دیتے ہیں اور جینے کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ پیشن گوئیاں کچھ اس طرح کی تھی جس کو یقیناً ہم نے پڑھا ضرور، لیکن سچی بات یہ ہے کہ کئی ایک رپورٹیں چھپتی رہتی ہیں اور ہم ان رپورٹوں کو بہت زیادہ کوئی وزن نہیں دیتے، لیکن وہ جس شخص نے، کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ رہا ہوا تھا اور اس کا کچھ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ بھی تھا، اور دنیا کا اس کا ایکسپائر میں اس وقت اصل میں نام بھول گیا ہوں، جی تو اس لحاظ سے ہم دلچسپی سے اسے پورا یقیناً پڑھا۔ جی تو آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جی یہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو ڈے فرسٹ سے جس وقت پاکستان کو ایف اے ٹی ایف میں داخل کیا گیا تھا، اس لسٹ میں شامل کیا گیا تھا کہ جس ملک میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے، ٹیررزم ہوتا ہے، ٹیررزم کا نیٹ ورک موجود ہے، اور اس ٹیررزم کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں کہ امن اور پرامن ماحول کو شدید خطرات لا کے ایسے ملکوں کی جو ہے وہ اس میں ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ ملکوں کا ایک ادارہ ہے، یہ کوئی کسی پرائیویٹ یا کوئی نان گورنمنٹل ادارہ نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ کا مشترکہ ایک ادارہ ہے جس میں یہ ساری ممبر سٹیٹس جو ہے نا وہ اس کی جو رپورٹس کلیکٹ ہوتی ہیں تو اس کی روشنی میں ملکوں کو کے بارے میں کوئی بھی ایڈوائس جو دینی ہو وہ دیتے ہیں۔ پاکستان میں تو پہلی بات یہ ہے کہ الیکشنز کی رسم ہی بہت کم رہی ہے۔ جی 1947 سے 14 اگست 1947 کو اس ملک کا قیام عمل میں لایا گیا، اور 25 سال اس کی قیام کے بعد الیکشن ہوئے، اور اس الیکشن کے نتیجے میں یہ ملک ٹوٹ گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ میں اس داستان میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ بنگالیوں کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور کس طرح ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یا سسٹم ان کو کس طرح ڈسکریمنیٹ کرتا تھا، ان کو رنگ کی بنیاد پہ، نسل کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ۔ تو یقیناً یہ ریاستیں ہی ہوتی ہیں جو کسی خطے کو یا کسی عوام کو جو ہے وہ علیحدگی کے بنیادیں رکھنے میں انہیں جواز مہیا کرتی ہیں۔ تو جی انہیں بھی ایک جواز مہیا کیا گیا۔ سب سے پہلے تو ان کی زبان کو تھریٹ کیا گیا کہ یہاں ایک زبان ہوگی اور اس کا نام اردو ہے، اور وہ پورے پاکستان کی جو ہے نا قومی زبان ہوگی، جس پہ بنگالیوں نے رجسٹ کیا، چونکہ وہ مشہور قوم ہے، اپنے کلچر سے زیادہ آگاہ تھی، تو انہیں ڈیفا سے ہی جناح صاحب ادھر موجود تھے، تو جناح کی موجودگی میں ہی انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اردو کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری بنگالی زبان زیادہ رچ ہے اور ہم میجورٹی ہیں پاکستان کے اندر، تو ہم ایک اقلیتی زبان کو، اور جو پاکستان کے اندر جو خطے ہیں ان کی کسی کی بھی کوئی مادری زبان وہ نہیں ہے، جیسے سندھیوں کی سندھی ہے، بلوچ کی جو ہے وہ بلوچی ہے، پشتون کی پشتو ہے، پنجاب کے پنجابی ہے، یہ ان کی مادری زبان ہیں، سرائکیوں کی سرائکی ہے۔ تو اسی طرح بنگالی زبان جو ہے وہ ان کی قومی زبان تھی، مادری زبان تھی، شاید چھوٹی چھوٹی اور بھی زبانیں ہوں یا ایکسنٹ میں کوئی فرق ہو، لیکن اوورال بنگال کی دونوں بنگال جو ہے، جو ایک مشرقی بنگال ہے اور ایک مغربی بنگال ہے، دونوں بنگالز کے اندر جو ہے یعنی بولمی میجورٹی جو ہے وہ بنگالی زبان بولتی ہے۔ تقسیم جو مذہبی بنیادوں پہ ہوئی تو اس کی وجہ سے جو مشرقی بنگال تھا وہ
انڈیا کا حصہ بنا اور مغربی بنگال جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنا، یا شاید میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ مغربی یا مشرقی، مشرقی مشرقی۔ مشرقی بنگال۔ ہوں۔ تو الٹیمیٹلی وہ مشرقی بنگال آج بنگلہ دیش ہے، اور دنیا کی تیز رفتار ہاں معیشت کے اندر اس کا نام بھی فال کرتا ہے۔ اور کم و بیش اب وہاں آپ اعتراض کر سکتے ہیں کسی ایک پارٹی کے رول پہ، کسی ایک شخصیت پہ، لیکن بہرحال لوگوں کا جو رائٹ آف ووٹ ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے، جس کی وجہ سے وہاں دن بدن ادارے، جو ریاستی ادارے ہیں، وہ بھی مستحکم ہو رہے ہیں، اور اس کے جو معاشی انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان کے جو صورتحال ہے، یہاں جمہوری اداروں کو کبھی پنپنے ہی نہیں دیا گیا۔ جی یہ بات یہ جملہ شاید کئی لوگوں نے میری زبان سے متعدد بار سنا ہو، لیکن یقیناً اس بات کا بار بار تکرار کیا جانا چاہیے کہ پاکستان میں جمہوریت کو پھلنے پھولنے نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی پولیٹیکل پارٹیاں نہیں ہیں، وہ ایک پسماندہ سماج کے اس پسماندگی کی ہی نمائندگی کرتی ہیں۔ شاید ان میں کچھ پارٹیوں کا ایجنڈا جو ہے وہ ترقی کے حوالے سے ہو، کچھ کا کلچر کے حوالے سے ہو، کچھ ماڈرن ویژن کے حوالے سے بات کرتے ہوں، لیکن اوورال پاکستان کے اندر جو پریکٹس پولیٹیکل پارٹیاں جو پریکٹس کرتی ہیں وہ ایک تو میں والی ہی ہے، وہاں کوئی اسٹیٹسمین شپ ہے نہیں، اور نہ ہی اس ملک کے جو پیش آمدہ مسائل ہیں یا موجودہ جو مسائل ہیں، ان مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کا پاس انفیکٹ کوئی واقعی ایسا کوئی کرسمس ساز جو ہے وہ منصوبہ ہے، یا ایک دوسرے کو کنونس کرنے کے لیے ایک پراگمیٹزم دکھا سکتے ہوں۔ جی تو جب جب بھی یہاں الیکشنز ہوئے تو اس میں ایک شور ہمیشہ سے ہی اٹھتا رہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی ظاہر ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ دھاندلی کرنے پہ قادر نہیں ہوتی اگر اس کو ریاستی اداروں کی کوئی حمایت حاصل نہ ہو۔ ریاستی اداروں میں کیونکہ ہم لوگ بھی جانتے ہیں، جیسے فرض کریں کہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہوتے ہیں، لائک پولنگ اسٹیشنز پہ جو پولنگ سٹاف ہوتا ہے، جی وہ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی سے انسپائرڈ ہے تو عمومی طور پر وہ ان کے بس میں اگر کوئی مدد ہو تو وہ اپنی لائک مائنڈیڈ پولیٹیکل پارٹی کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کمزور اسٹیشنوں پہ، ایسے اسٹیشنوں پہ جہاں پولیٹیکل وائبرنٹ ورکر موجود نہیں ہوتا۔ جی لیکن پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ یہ جو موجودہ الیکشن، چاہے وہ 2013 کے ہوں، چاہے وہ 2008 کے ہوں، چاہے وہ 2018 کے ہوں، یا موجودہ الیکشنز ہوں، اس میں تو ہر پارٹی نے ایک ہی بات کی کہ یہ میسو رنگنگ ہوئی ہے۔ اس دفعہ جی بھی یہی کہا گیا، اور پہلے بھی اگر انہی پولیٹیکل پارٹیاں بھی کوئی نئی مارز وجود میں نہیں ہے، یہ ساری پارٹیاں ہیں جو 2018 سے، یعنی کم و بیش عام آدمی جو شاید 2008 میں ووٹر نہیں تھا لیکن اتنا جی شعور رکھتا تھا کہ لوگ شور شرابہ کیا کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی الیکشنز کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ جس میں کوئی کنسنسس ہو کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ریگڈ نہیں ہے۔ رنگنگ کی کا ایک ہوتا ہے کہ پری پول رنگنگ، اور ایک ہوتا ہے ڈے کو۔ یہاں بھی اسی طرح کے الزامات لگے ہیں، جی تو یہ کہا گیا ہے کہ ان الیکشن میں میسو رگنگ ہوئی ہے کئی کنسٹیچوئنسیز کے اندر، جی خاص کر کے، اور آلموسٹ پولیٹیکل پارٹیاں کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو انگیج بھی کر رہی تھی، شاید ان کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کہیں نہ کہیں سپرویژن، یا کہیں نہ کہیں تعاون، یا کہیں نہ کہیں دباؤ بھی تھا کہ آپ جی کسی نتیجے پہ پہنچیں۔ اور آج سے ٹھیک 2 دن پہلے تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہتری کی صورتحال نظر آ رہی تھی، کیونکہ پی ٹی آئی نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ جی پنجاب ہے اور مرکز میں تو ہم حکومت نہیں بنا رہے،
खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे, चूंकि यहाँ वेलमिंग मेजोरिटी हमारी है। सिंध में पीपल्स पार्टी की वेलमिंग मेजोरिटी है। तो अब यानी चीज़ें एक सेटल डाउन होने के यानी अमूमी जो रवैया नजर आ रहा था पॉलिटिकल पार्टीज का, कि अब ये कुछ सेटल करने की तरफ जा रहे हैं। पीटीआई की एक बड़ी कंसर्न है कि उनके बहुत सारे कारकुनान गिरफ्तार हैं 9 मई के बर्पा करने के इल्ज़ाम में। उनकी लीडरशिप को भी गमो पेश 25-30 साल की जो सज़ा डिफरेंट कोर्ट जी ऑफ लॉ में हुई है, जिसमें उनको अपील का राइट है। अब वो केसेस या वो सजाएं जो उन्हें सुनाई गई हैं, उनमें कितना मेरिट है और कितना मेरिट नहीं है, ये तो वहाँ की अदालतें हैं जाने। हम हमें जी हमें तो कोई हक हासिल नहीं है कि हम उस मेरिट के हवाले से या डीमेरिट के हवाले से कोई गुफ्तगू करें। लेकिन ये चीज तयशुदा है कि ये अ, जो है ना, जी जी वो ये चीज तयशुदा है कि पाकिस्तान में एक अबतर सूरत हाल मौजूद है, और वो पहले भी थी, अब भी है। और पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकल हवाले से ऐसे क्राइसिस में है कि आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सांस का दारमदार बैरूनी इमदाद पे है, कर्जों पे है। वो चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो चाइना हो, या जो भी मुल्क डोनर कंट्रीज हैं या कर्ज देने की जो सलाहियत रखते हैं, उन पे है। और मौजूदा इलेक्शंस के अंदर जो इरेगुलरिटीज हुई हैं, उसमें भी इंटरनेशनल मीडिया ने अपनी कंसर्न्स बताई है। और विक्टिमाइजेशन, ये तो पाकिस्तान का अगर इस 76 साल की हिस्ट्री देखें तो विक्टिमाइजेशन उन लोगों की जिन्हें स्टेट पसंद नहीं करती, वो हमेशा स्टेट विक्टिम रहे हैं। वो चाहे नेशनल अवामी पार्टी हो, चाहे वो जमीयतुल उलमा इस्लाम हो, या जो पार्टियां प्री पार्टीशन की पार्टियां थी वो हों, या आज की पार्टियां हों, इसमें कोई कोई पार्टी भी मुस्तस्ना नहीं है। पीपल्स पार्टी है तो वो भी विक्टिम रही है, स्टेट विक्टिम। उनके लीडर को जुडिशल मर्डर के तहत कत्ल कर दिया गया, जुल्फिकार अली भुट्टो को। और कई कारकुनों ने कोड़े खाए, कई ने सजाएं भुगती, कई ने फांसियां भुगती। और नून लीग भी कमोबेश जो है वो भी उनके रहनुमाओं ने भी कह दो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, विक्टिमाइजेशन सही। और पीटीआई के लोग भी अब उन सारे उस सारे आप कह सकते हैं कि रियासती जबर के उस अमल से गुजर रहे हैं। और उसमें साबित कदमी कितनी है, उसमें एंगर कितना है, उसमें विजडम कितना है, उसमें पॉलिटिकल अमल का कितना अमल दखल है, उसमें यूथ का क्या रोल है। लेकिन एक बात तयशुदा है कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां, इनमें से कोई भी कोई इनकलाबी पार्टी नहीं है। लेकिन स्टेट यानी स्टेट के अफेयर्स के अंदर, और खास करके जमहूरी अमल के और सिविलियन हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार रहा है, जी उस किरदार के खिलाफ पाकिस्तान के एक बड़े तबके में एक रिजेंटमेंट मौजूद थी। उस रिजेंटमेंट को कैपिटलाइज जो है वो पीटीआई ने बहुत अच्छे तरीके से किया। जी पीटीआई इस चीज को बहुत हाईलाइट किया। कई जर्नलों के नाम ले लेके तो उन्होंने उनको एक्सपोज किया कि ये क्या क्या करते रहे हैं, ये किस तरह सिविलियन हुकूमतों को अपना महकूम बना के। और बल अक़वामी, जाहिर है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क है में आप ये नहीं कह सकते कि उसको कोई उस पर कोई बैरून दबाव नहीं होता, या वहाँ इलेक्शंस जहाँ जहाँ मिलिट्री के फैसले भी ये कहा जाता है कि जो है वो अमेरिका से लेके कई मुल्क जो है ना वो करते हैं कि कौन आर्मी चीफ होगा, कौन कौन ब्रिगेडियर से ऊपर जाएगा। तो वहाँ पॉलिटिकल अमल में भी यकीनन बाहर की भी कहीं ना कहीं मुदाखलत तो मौजूद होगी। हम तो ये पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि मौजूद है, और ना पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि नहीं है। ये पाकिस्तान की ही पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं कि मौजूद है। यानी जैसे इमरान खान साहब ने एक बयानिया अख्तियार किया कि मुझे तो जो है वो अमेरिका ने मेरे खिलाफ कंस्पिरेसी की। और जी वो साइफर जिसकी वो 10 साल
کی سزا بھگت رہے ہیں. 10 سال ہے یا 14 سال ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. چونکہ مجھے 7 سال. ہاں؟ 7 سال. میرے نزدیک ان سزاؤں کی جو ابتدائی کورس میں ہوتی ہیں، یہ ایک وکٹمائزیشن کا عمل ہی ہوتا ہے. جب کورٹ آف لا یعنی اپکس کورٹ میں چیزیں جاتی ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ میرٹ کیا ہے اور میرٹ سے ہٹ کے کیا فیصلے ہوئے ہیں. بہرحال ابھی بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں، اور ان کے سینکڑوں کارکن جو ہے وہ یا تو روپوش ہے یا جیل میں ہے. ایک بات سن لیجیے. جی جی اب پاکستان کا یہ جو چیپٹر ہے، کچھ دانشور کچھ تجزیہ کار جو کہہ رہے ہیں یہ چیپٹر اب اس طرف بڑھ رہا ہے، کلوز ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے. تو اس میں میری ایڈوائز آج کے پروگرام کی مناسبت سے جی آزاد کشمیر اور گلگت کے بلتستان کے لوگوں کو ہے کہ وہ بہت زیادہ ویجیلنٹ ہوں، کیونکہ عمومی طور پر کسی ملک کی ڈیسٹیبلائزیشن کا ملبہ کمزور علاقوں پہ زیادہ پڑتا ہے، اور اس آپا ڈاپی کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ وکٹم وہ علاقے بنتے ہیں. اگر وہاں کوئی پولیٹیکل اویئرنیس اور کوئی پولیٹیکل پارٹی اسٹرانگ موجود نہ ہو جو ان جی حالات کو کچھ تفظ دینے میں کوئی اپنا رول پلے کر سکے، تو جی وہ سب سے متاثرہ علاقے ہوتے ہیں. تو لہٰذا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو پاکستان کی اس موجودہ صورتحال پہ یہ اپنی نظروں میں رکھنا چاہیے اور اپنی سب بندی بھی کرنی چاہیے. تبھی جا کے، کیونکہ دیکھیے لوگوں کے پاس پیسے تو ہیں لیکن آٹا نہیں ہے. لوگوں وسائل ہمارے بے شمار ہیں، لیکن وہ وسائل آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے. اور جو سو کالس جو گورنمنٹس انہوں نے قائم کی ہوئی ہے، ان گورنمنٹس کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کسی بھی مد میں کسی طرح کا کوئی ریلیف دیں. وہ سارے لوگوں کے مطالبات جو ہے نا وہ اپنے ٹیبل پہ رکھتے ہیں، اس کے بعد لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور پھر وہ بھیج دیتے ہیں پاکستان کو کہ جی دیکھیں جی یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی ڈیمانڈز ہیں اور ہماری یہ مجبوریاں ہیں. تو لہٰذا اس میں اگر پاکستان کے حکمران کچھ ان پہ رحم کھا کے کوئی خیرات ڈال دیں تو پھر وہ بڑے کم تراک طریقے سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ارے ہم نے یہ کر دیا ہے. اور اگر نہ کر سکے تو پھر ان کے پاس ہیلے بانے ہوتے ہیں. پھر وہ ان عوامی تحریکوں کو، جیسے حالیہ تحریک کو بھی الزام تراشیوں کی نظر کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ لوگوں کے مطالبات بہت سمپل سے ہیں کہ بھائی ہماری بجلی جو ہے وہ دراصل آزاد کشمیر کا خطہ پروڈیوس کر رہا ہے، تو اس کو اس قیمت پہ دیا جانا چاہیے جو اس پہ کاسٹ ہوتی ہے. جی یہ وہ ٹیکس ہے جو ہم پہ واجب نہیں ہے، وہ ٹیکس ہم بجلی کے بلوں کی مد میں ادا نہیں کریں گے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اوریجنل قیمت پہ ہمیں جو ہے وہ بجلی مہیا کی جائے. جی کئی لوگ کہتے ہیں کہ فری بجلی دی جائے. 300 یونٹ کسی اسٹیٹ کے لیے دینا، کوئی 300 یا 400 یونٹ جو ہے وہ فری، جبکہ پاکستان میں جو پیپلز پارٹی ہے اس نے تو اپنے مینیفیسٹو میں لکھا تھا کہ جناب ہم 300 یونٹ جو ہے وہ لوگوں کو فری دیں گے. نون لیگ نے کو 200 یونٹ کا فری کا کہا ہوا ہے. اسی طریقے سے وہ جو آئی پی پی ہے اس نے بھی کوئی 200 250 یا 300 یونٹ کا کہا ہے. تو اگر وہ اپنے لوگوں کو 25 کروڑ لوگوں میں 300 یونٹ جو ہے وہ فری دے سکتے ہیں، تو آزاد کشمیر کے چونکہ 20 25 لاکھ لوگ تو آلموسٹ باہر ہیں اور وہ فارن ریمیٹنس بھی بھیجتے ہیں، تو وہ پاکستان کی ترقی میں خرچ ہوتے ہیں. پاکستان کے ریمیٹنس ان ٹرم آف ڈالر جو ہے وہ بڑھتے ہیں. تو وہاں کے 26 لاکھ کی آبادی کو 300 یونٹ فری دینا یہ کوئی خیرات نہیں ہوگی، یہ کوئی لوگوں پہ مہربانی نہیں ہوگی، بلکہ ان کی وہ حق ہے ان کا، اس لیے کہ انہوں نے اس کے لیے اپنے گھر بار، اپنے خاندان کی وراثت جو ہے وہ پانی کے اندر ڈبو کے تو ڈیم تعمیر کیے ہیں جو بجلی تعمیر کرتے ہیں. اپنی زمینوں کو جو ہے وہ ایک طرح کا کھویا ہے. تو لہذا یہ ہے کہ وہاں لوگوں کو بجلی کی مد میں، آٹے کی مد میں یہ ساری سبسڈیز جو ہے وہ دی جانی چاہیے. جو اگر گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ اپنے زیر انتظام کشمیر میں یہ ساری سبسڈیز اور انفراسٹرکچر، روڈ اور دیگر چیزیں جو ہے وہ ایکسیلنٹ مہیا کر رہی ہیں، تو ان کو مہیا کرنے میں تو یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان کا چونکہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے، یہ لوگوں کو کچھ دینا نہیں چاہتے، اس لیے یہ
ہر آدمی کی مثبت مطالبے کو، حق کے مطالبے کو جو ہے وہ ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں یا اس کو پروپیگنڈے کی نظر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ریاستی اداروں کا دباؤ جو ہے وہ ان کو کچلنے والا ہوتا ہے، ان سے مکالمہ کرنا، نیگوشیٹ کرنا اور ان عوام کو کوئی سہولتیں دینے کا نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ہے کہ پاکستان کی اب جو وہ آپ نے اس کو جو جو کمشنر ہے، اس کو اس کی ترقی کا سارے مناظر وہ کی، چونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ وہ پٹواری سے ترقی ہو کے تحصیلدار بنا یا تحصیلدار سے ترقی کر کے ایک کمشنر بنا، ہاں، بٹ وہ ایک کمشنر ہے راولپنڈی ڈویژن کا۔ اب اس شخص نے، ہم یہ بھی اس کی اس چیز کو بھی اس لیے چیلنج نہیں کر سکتے کہ ایک کمشنر کا رول جو ہے وہ الیکشن منعقد کرنے میں کتنا ایک ہوتا ہے۔ ہم نے تو جو پروسیجر دیکھا ہے الیکشن کمیشن کا، تو اس میں تو ہمیں ایز سچ کمشنر کا کوئی رول نہیں ہوتا سوائے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مینٹین کرنا، جی یا ٹو فیسیلیٹیٹ جی جی ڈفرینٹ جو ہے نا وہ اداروں کے درمیان کوآرڈینیشنز کرتا ہے، لیکن وہ تو کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ اس کے تابع کوئی نہیں ہوتا۔ یہ سارے جتنے بھی الیکشن کا عملہ ہوتا ہے اس میں آر اوز ہیں، ڈی آر اوز ہیں، جو بھی ہیں یہ الیکشن کمیشن کے تابع ہوتے ہیں، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک کمشنر کو نہ تو تبدیل کر سکتا ہے نہ معطل کر سکتا ہے، تو لہذا یا تو ان کو کسی اور نے دبایا، لیکن اس دباؤ کے نتیجے میں بھی اگر فرض کریں کہ کسی اور غیر مرئی طاقت کا یا پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا کو ان کو دباؤ تھا، تو ان کا سیدھا نام لینا چاہیے تھا۔ جن دو آدمیوں کے نام انہوں نے لیے یہ ذرا تھوڑے سے مشکوک کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا دباؤ تھا، اور اپنے پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا۔ تو چیف جسٹس کا بھی سچ کوئی ایسا رول نہیں ہوتا، اور نہ ہی چیف جسٹس جو ہے وہ کسی آدمی کی ترقی یا تنازلی میں کوئی رول ادا کر سکتا ہے۔ وہ تو اگر کوئی کسی کو سسٹم نے سسٹم کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ اس کو کوئی نہ کوئی ریمیڈی فراہم کر سکتا ہے، لیکن چیف جسٹس اپنی ذاتی خواہشوں کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کہ کس کا رزلٹ کیا آنا چاہیے کیا نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ انہوں نے جو الزامات لائے ہیں وہ اپیرنٹلی بہت ہی واہیات لگتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو انٹرنیشنل تناظر میں دیکھتے ہیں تو واقعی اس کے معنی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اور ایک افراتفری کا ماحول ہے۔ پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے وہ اقتدار لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، چونکہ جس طرح کے نتائج کو مینیج کیا گیا، جی میں ان الیکشنز کو فری اینڈ فیئر تو بالکل ہی نہیں کہا سکتا، نہ ہی ٹرانسپیرنٹ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ان الیکشن کے نتائج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے جو پبلک کے اندر جو نمائندگی کرتے تھے، جو یہ بتاتے تھے کہ آزاد امیدواروں کا ایک ہے طوفان آئے گا، جو یہ دعوے کرتے تھے کہ نواز شریف پرائم منسٹر نہیں بنے گا، جو یہ کئی ایک دعوے کرتے تھے، اور ان کی ریناؤن کریڈنشلز یہ ہیں کہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات بھی ہیں، اور وہ انہی کے پریویلیج بھی ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ ان الیکشنز کو کے نتائج جس نے بھی اور جس طرح بھی ترتیب دیے ہیں، اس نے پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک فورسز کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل مرنے کے قریب کر دیا ہے۔ یہ سانس بھی نہیں لے سکتے، اور حالات کو جس طریقے سے منور کیا جا سکتا ہے، ایک تھیوری چل رہی تھی کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پارلیمانی سسٹم کو جو ہے وہ لپیٹنا چاہتی ہے اور صدارتی نظام لانا چاہتی ہے، کیونکہ ایک فرد کو کی منڈی مروڑنا آسان ہوتا ہے، تو یہ 297 یا 300 کے قریب لوگوں کو مینیج کرنا ذرا تھوڑا سا اس کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ مارکیٹ میں موجود ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیا نہیں چاہتی، اور یہ ان کے چاہنے اور نہ چاہنے کا الٹیمیٹ رزلٹ ہے، کہ ایسا رزلٹ ہے کہ نہ ہارنے والا خوش نہ جیتنے والا خوش، اور کوئی بھی ایک دوسرے کو اس وقت ہے دست تعاون دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ہر ایک ہے اس ریاست کے اندر روٹھا ہوا بیٹھا ہے، شکوے کر رہا ہے، پروٹیسٹ کر رہا ہے، اور آج تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ جب سے الیکشنز ہوئے 8 فروری سے لے کے، تو مسلسل کسی نہ کسی جگہ پہ بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں، اور سچویشن ایسی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کہیں
یہی احتجاج جو الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ہے، یہ کسی سول وار کی طرف نہ بڑھ جائے، چونکہ آج بھی پشاور میں کچھ 2 3 لوگ ایسے پکڑے گئے ہیں جو اس مجمع کے اندر جو پروٹیسٹرز تھے ان میں گھس کے فائر کرنے کی، تو وہ کچھ لوگوں نے ہی پکڑ لیا، ان کو مارا پیٹا بھی، اور بعد میں پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ تو اس طرح کے واقعات کا خدشہ ہے، اور خدا نخواستہ کسی جگہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اور اس میں جی 3 4 آدمی اگر مارے گئے، تو پھر افواہوں کا ایک ایسا طوفان کھڑا ہوگا، اور الٹیمیٹلی وہ پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ پاکستان تو اس وقت بھی ایک قیاس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور لوگ سڑکوں پہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ اس صورتحال کی بہتری کے لیے جو ہے نا، وہ کوئی ایسی سجیشن اس وقت نہیں دی جا سکتی سوائے اس کے کہ پولیٹیکل پارٹی میچورسی کا ثبوت دیں، اور وہ آپس میں بیٹھیں، نیگوشیٹ کریں، اور جو ایجنسیاں یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے لیوش جو جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل نہ کرنے دیں، بلکہ وہ آگے بڑھیں اور ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں۔ لیکن ورنہ نہیں تو جمہوریت کی یہ بساط تو لپیٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کئی ایک ایسے لوگ ہیں جو یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔ دیکھیں خاص کر کے جو وہ پیر پکارو جو ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ الٹیمیٹلی جو اس وقت پاکستان کی صورت حال ہے، اس میں تو کوئی نیشنل پارٹی رہی نہیں ہے، یہ سب ریجنل پارٹیز ہیں، اور ایک ہی فورس رہ گئی ہے جس کا نام پاکستان آرمی ہے، جس نے اس پاکستان کو انٹیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال اگر اور بڑھتی ہے تو پہلے یہ ایمرجنسی ہوگی اور اس کے بعد مارشل لا ہوگا۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر مارشل لا لگا تو یہ ملک کسی اعتبار سے بھی سروائیو کر پائے گا، کیونکہ مارشل لاؤں کو آج کی دنیا میں وہ تائید اور حمایت حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں، کسی ملک کی اپنی اگر معیشت اتنی مستحکم ہو تو وہ اپنے ملک کے اندر جبر کا نظام لگا کے بھی تو سروائیو کر جاتے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ ٹوٹلی اس وقت اس کی معیشت کا اس کے اس کی استحکام کا دارمدار جو ہے وہ بیرونی فنڈنگ پہ ہے۔ آپ کوئی بات کرنا؟ تو جی اب کیا بات ہے جی، کہ بات وہ تو بھی پروگرام ختم ہو رہا ہے، بات جو میری تھی وہ میرا ہم تو خیر وہ پورا خطہ ہی آ گیا۔ میں پوچھ رہا تھا، پوچھنا اس وقت یہ تھا مجھے کہ کیا یہ جو کام ہو رہا ہے یہ پاکستان کے اندر دوبارہ ایک الیکشن ہونے جائیں گے، یا ان حکومتوں کے اندر کوئی ایسا پلان بنا رہے ہیں کہ انہی کو کیا کہتے ہیں ایکسٹینشن دے دی جائے اس نگران حکومت کو؟ کیا یہ ایسا کوئی متحمل ہو سکتا ہے پاکستان ایسے معاملات میں؟ دیکھیں، پاکستان میں تو کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے بارے میں آپ ٹرولی دیکھیں نا، جی آپ انالیسس کرتے ہیں حالات اور واقعات کو دیکھ کے، جی آپ ایک سماج کے اندر جو متحرک قوتیں ہوتی ہیں ان کی ایکٹیویٹیز سے اندازہ لگا کے آپ مستقبل کی ایک پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ یہ کچھ پاسبل ہے۔ جی پاکستان کی صورتحال ہمیشہ قیاس میں اس لیے رہی ہے کہ وہاں جو پاورفل ادارہ ہے وہ پاکستان کی آرمی ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں۔ جی اب یہ ہے کہ وہ کس طرح دیکھتی ہیں، وہ کس طرح سوچتی ہیں۔ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کی قیادت کو جس طرح کی آپ نے سزائیں سنا دی تھی، اس کے بعد الیکشن میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ یہ مطلوبہ نتائج برآمد کرنے کا شاخسانہ ہے کہ جو لوگ جینونلی بھی جیتے ہیں ان کے جیتنے پہ بھی شک ہے اور ہارنے پہ بھی شک ہے۔ لہذا یہ ہے کہ یہ بھی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، یہ بھی پاکستان کے اندر اب بحث چل رہی ہے کہ اسے چونکہ یہ جو اس موقع پہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی الائنس کو حکومت نہیں دی جا سکتی، ہوں اور ایمرجنسی جو ہے وہ اسی جو جو عبوری گورنمنٹ ہے، نگراں حکومت ہے، جی 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 مدت میں اضافہ کر لیا جائے، ہوں اور کوئی 1 سال کا اضافہ کر کے تو پھر 1 سال کے بعد نئے فریش الیکشن کروائے جائیں۔ ایک یہ بات بھی چل رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں اس وقت تک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے، ایون پی ٹی آئی نے بھی
جی فریش الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا. پیپلز پارٹی نے بھی فریش الیکشن، یعنی الیکشن رگڈ ہونے کی تو سارے باتیں کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی، نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی، نہ کوئی پارٹی بھی یہ مطالبہ نہیں کر رہی ہے کہ یہ الیکشن چونکہ بہت زیادہ رگڈ ہے، متنازع ہیں، اس سے اور زیادہ صفوں کے اندر انتشار پڑا ہے، پیدا ہوا ہے، لوگوں میں کھچاؤ ہے، تناؤ ہے، تو اس کا حل جو ہے وہ فریش الیکشن. الیکشنوں میں لوگ الزامات لگاتے رہتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ وہ ہوئے ہیں اپنے ملیشیا میں، تو جی وہاں بھی دو پارٹیاں تھیں، انہوں نے جیتنے والے کو کہا کہ جی انہوں نے بہت الیکشن میں دھاندلی کی. یہ سب چیزیں چلتی ہیں، جی لیکن پھر بھی یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پارٹیاں جو کل تک حکومت ایک ساتھ بنائے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ایک دوسرے پہ بندوق تانی ہوئی ہے، اور ایک دوسرے سے ٹرک. پالیٹکس جو ہے وہ ایک سوبر کام ہے، جی یہ ٹرک بازیوں کا نام نہیں ہے، چال بازیوں کا نام نہیں ہے، جی ایک دوسرے دھوکہ دہی کا نام نہیں ہے. لیکن پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں اپنے آپ کو سمارٹ ثابت کرنے کے لیے جو ہے، اور پھر میڈیا جو ہے، ان کے بھی وہاں جتنے بھی اینکرز ہیں، ان سب لوگوں کے اپنے اپنے پولیٹیکل ڈیزائنز ہیں. وہ اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق جب مرضی چاہتے ہیں کسی کے خلاف کچھ بھی بول دیتے ہیں، اور جب مرضی آتی ہے تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ ہدف پہ تنقید بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے خلاف اس کو اسکینڈلائز کرتے ہیں. تو وہاں کسی ایک کا رول بھی ایسا نہیں ہے جس رول کو آپ اپریشیٹ کریں. کسی ایک آدھ فرد کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یعنی 25 کروڑ کے اس ملک کے اندر جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، جس طرح کی صحافت ہو رہی ہے، جس طرح کا نظام حکومت چلایا جا رہا ہے، وہ بہت ہی مایوس کن ہے. اور ایسے میں ہمارے خطے کے لوگوں کو اور بھی زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے، بالخصوص آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو، اور پاکستان کو. پاکستان تو جو ہے وہ ایسا ملک ہے کہ جس نے اپنے کسی بھی پڑوسی کو اپنا دوست نہیں رہنے دیا، وہ چاہے ایران ہو، وہ چاہے افغانستان ہو، وہ چاہے انڈیا ہو. اور جو کوئی بھی اڑوس پڑوس میں تعلقات بہتری کی بات کرتا ہے، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس کو شک و شبے سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کے خلاف ایک ایسی فضا قائم کرتی ہے کہ جیسے سب سے بڑا دشمن پاکستان کا وہی ہے جو امن کی بات کر دے، جو اڑوس پڑوس کے ساتھ بہتری کے تعلقات قائم کرنے کی بات کر دے. تو ایسی ریاست جو ہے، یا ایسی ریاست کے جو پالیسی ساز ہیں، ان کی جو ذہنی کیفیت ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی درست ادراک یا درست اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس بنیاد پہ آپ درست تجزیہ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے مخبری ہے نا کہ باوسوق ذرائع سے ہمیں، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی فیلڈ کوئی باتیں ہوتی ہیں جن کو لوگ وہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ ٹی وی ٹاک شوز میں یا یوٹیوبرز جو ہے نا وہ پھیلاتے رہتے ہیں. اور اس میں انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کا کیا رول ہے. تو آپ کو اگر یاد ہو، میں نے ایک دفعہ بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جو پاکستان کو ایڈریس کرنے پڑیں گے، خاص کر کے ان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے. دیکھیں آہستہ آہستہ پاکستان ایک غیر سنجیدہ ملک ثابت ہو رہا ہے، اور دنیا جو ہے وہ ایک غیر سنجیدہ ملک ہے کہ ہاتھوں میں اتنا سوفسٹیکیٹڈ ویپنز جو ہے نا وہ رہنے نہیں دے گی. تو اگر یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب اس مرحلے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جس کے ٹوٹنے کی پیشن گوئی جو ہے نا وہ ایک عام سڑک پہ چلتا ہوا آدمی بھی کر سکتا ہے. اس لیکن میں ہم تو ایسے الفاظ کا استعمال جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ جب ملک ٹوٹتے ہیں تو سب سے زیادہ سفرر جو ہے وہ عوام ہوتے ہیں، اور وہ بھی غریب. اس سے تو پھر جیسے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کچھ ہے جو کچھ ہلچل ہے یا باہر سے بچی یا اندر سے بچی تو آپ کا ٹائم جی ختم ہو جی گیا. بس تو اثر پھر چیز تو گئی جی. کو سماپت کر دیں.